बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है वो वाक़या जो किर्गिस्तान के शहर बशकीक में चंद रोज़ पहले पेश आया। उस वाक़े में आपको याद होगा वहाँ पे तलबा के ऊपर कुछ मकामी अफराद ने हमले किए थे, उसमें कुछ तालिब इल्म ज़ख्मी हुए और उनमें कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। इस वाक़े के बाद कुछ इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा हुई जिसने बड़ी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा कर दी। पाकिस्तान में जिन उन बच्चों के जो वालिदैन थे उनके अंदर एक बड़ा एक फ़िक्र की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने उसके ऊपर फ़ौरी एक्शन लिया और हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे गए, वहाँ की हुकूमत से बात भी की और आजकल उन बच्चों को पाकिस्तान वापस लाने का सिलसिला जारी है। उसके हवाले से मुख्तलिफ़ शहरों में परवाज़ें आ भी रही हैं। ये सारी सूरत-ए-हाल क्यों कर पैदा हुई और इसके पीछे क्या अवामिल थे और क्यों इस मामले को इतनी हवा मिली, इस पर बातचीत के लिए हमारे पास जो दो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनमें एक हैं सैयद वक़ार हाशमी। सैयद वक़ार हाशमी फ़ॉरेन स्टडी कंसल्टेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। दूसरी मेहमान शख्सियत का नाम है मुजाहिद नदीम। आप रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बशकीक के कंट्रैक्टर हैं। आप ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से ये वाक़या हुआ था, इसी वजह से इनको हमने दावत दी। आइए इनसे पूछते हैं कि ये मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अमजद साहब बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो वाक़या जो हुआ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमजद साहब, ये बेसिक तौर पे वाक़या स्टार्ट हुआ था कि कुछ लोकल किर्गिज़ की कुछ इजिप्शियन लोगों के साथ बहस चल रही थी। जी बिल्कुल ठीक है। उस बहस के तनाज़र में कुछ किर्गिज़ लोग बिश्कीक में जो एक हॉस्टल था जहाँ इजिप्शियन लोग रहते थे, ये उनके घर गए। वहाँ इन्होंने सबसे पहले अटैक किया। अटैक की सूरत-ए-हाल में इजिप्शियन लोगों ने वहाँ किर्गिज़ लोगों को मारा पीटा और उसकी एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, वो इतनी वायरल हुई, उनके जितने ग्रुप्स थे सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे, मुख्तलिफ लोगों की चहम गोइयाँ, मुख्तलिफ बातें चीज़ें शुरू हो गई, जहाँ से ये वाक़े का आगाज़ हुआ। यहाँ तक उन्होंने रमर्स फैला दी कि शायद कोई इसी लोकल की वहाँ पर डेथ हो गई है, जिसके बाद ये बात चलती 13 तारीख 14 15 मुख्तलिफ बातें बढ़ती 18 तारीख की रात कोई 11:40 पे उनका जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था, उसने फिर जाके यूनिवर्सिटियों के बाहर हंगामे जो गैर मुल्की तलबा जो थे, उनके लिए कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, उनके लिए सारे लोग फॉरेनर थे। बिल्कुल ठीक है। इसमें जो बात हमें ज़्यादा दुखी की कि पाकिस्तानियों का ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने जिन हॉस्टल्स पे अटैक किया उनमें पाकिस्तानी थे। ठीक है, उनके लिए किसी पाकिस्तानी ने उनके साथ कोई पंगा नहीं लिया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। ये मिस्री तलबा का असल में झगड़ा था जो मकामी लोगों के साथ, अफराद के साथ। उसकी कोई वजह कोई आप बयान कर सकते हैं? उनकी कोई आपस में बहस थी, जो बहस किसी गज़ा के किसी टॉपिक पे शुरू हुई, जो बहस बर्दाश्त ना करने की वजह से, किसी भी वजह से, जो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। ठीक है। अच्छा मुजाहिद साहब, आप तो वहाँ पे मौजूद होंगे, यकीनन आपके तलबा भी वहाँ पे हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपके पास है उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट और वहाँ पे बच्चे मौजूद थे जहाँ पे ये वाक़या हुआ। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की राय आ रही हैं। जैसे अभी हाशमी साहब ने कहा कि वो उनकी बहस थी, कुछ इस तरह की आई कि शायद कोई मिस्री बच्चियों को, लड़कियों को वहाँ पे मकामी अफराद ने हरासा किया, जिसके ऊपर उनकी आपस में कोई लड़ाई हुई, जिसके ऊपर जो कुछ शायद लोकल को ज़ख्मी भी हुआ और उसी को, जैसे बाकी तो बात ठीक है, इसी तरह आई कि एक वीडियो वायरल हुई और उसके ऊपर ये सारा सिलसिला हुआ। तो लेकिन ये इतना फैला क्यों? आप तो थे वहाँ पे। आपका असल में कभी भी हिस्ट्री के अंदर ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरीके से लड़ाई झगड़ा या इस लेवल पे चला जाए। हुआ ऐसे कि जिस वक्त मिस्री और इनका आपस में झगड़ा हुआ तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक सोशल मीडिया पे जो इनकी वीडियो थी वो वायरल हो रही थी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कभी नहीं कर रहे थे कि इस पे इतना सीवियर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से मैं खुद बिश्कीक में हूँ, मेरे बड़े भाई वहाँ पे तो हमने कभी इस तरीके से नहीं देखा। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी मोटी होती हैं, उसके बाद वो केस सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है। जब ये वाली वीडियो वायरल हो गई तो हमें नहीं पता था कि 100 का ये 200 किर्गिज़ के ग्रुप आएंगे, और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे कंट्री की लड़ाई नहीं थी या हमारा कोई पाकिस्तानी बच्चा दरमियान में इन्वॉल्व नहीं था। वरना ऐसे अमूमन ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी का अगर कोई बच्चा किसी के साथ झगड़ा कर लेता है तो यूनिवर्सिटी के अपने लायर्स होते हैं जो अपने बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और उनकी इशू सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है। तो जिस वक्त रात 11:40 पे वो मिस्री आए, किर्गिज़ आए, जिस वक्त उन्होंने अटैक किया हमारे हॉस्टल्स पे,
اس ٹائم ہم ہاسٹلز والے بچوں کو تو سب کو سیو کر گئے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاسٹلز والے کسی بھی بچے کا کوئی نقصان نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اس میں ہمارے وہ بچے جو کہ فلیٹس میں رہ رہے تھے ان میں سے کچھ طلبہ پہ پرائیویٹ اپنے جنہوں نے اپنی اکوموڈیشنز لی ہوئی تھی ان میں سے کچھ بچے جو کہ تشدد کی زد میں آ گئے اور وہ زخمی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ایک بہت عجیب ہمارے لیے بھی بات تھی کہ ہمیں ایٹ اے ٹائم ہمارا 12-15 ہزار کی کمیونٹی تھی جسے ہم نے سنبھالنا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے پھر ہم نے یہ سنبھالا ہے. بات اصل میں تو وہاں سے اتنا میڈیا کے اندر اختیار کر گئی کہ اسے پولیٹیکل ایک رنگ دے دیا گیا. پولیٹیکل رنگ دیا, پولیٹیکل رنگ سے کیا مراد ہے؟ پولیٹیکل رنگ سے یہ مراد ہے کہ ایون کہ وہاں پہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پولیٹکس میں یا طلبہ پولیٹکس کے اندر نہیں ہیں, بالکل اٹس ناٹ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این. لیکن پاکستان کے اندر جو اسے رنگ دیا گیا وہ ان دو پارٹیز کے درمیان دے دیا گیا, کچھ کے سپورٹرز نے انہیں سپورٹ کیا, کچھ کے سپورٹرز نے انہیں سپورٹ کیا, جبکہ وہاں پہ پاکستان کے اندر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کو جو حکومتی پارٹی حکومت اور اپوزیشن کی جو لڑائی کا رنگ دے دیا گیا یہاں پہ پاکستان کے اندر, لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں, وہاں پہ ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ طلبہ ہیں, ان کا فیوچر ہے, وہ وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور انہیں ادھر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. جب پاکستان میں میڈیا کے اوپر یہ والا معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو بہت ساری ہم نے بھی چہمگوئیاں سنی کہ ڈیتھس ہو گئی ہیں شاید, یا اس طریقے سے یہ معاملات ہو گئے ہیں, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اچھا, ایک بچے کا سنا تھا کہ اس کو ہاسپٹلائز بھی کیا گیا تھا, زخمی ہوا تھا اور اس کا علاج کرنے کے بعد اس کو ڈسچارج بھی وہاں سے کر دیا گیا. اس کے علاوہ کسی کوئی اتنا نہیں تھا, کوئی ہلکی پھلکی جو مرم پٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو فرسٹ ایڈ دینے کے بعد فارغ کر دیا گیا, اور کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا کسی بچے کی کو خدا نخواستہ کوئی لاپتہ ہو یا کوئی رپورٹ ایسا ہوا ہو کہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو؟ 16 ہمارے ٹوٹل طلبہ تھے جو کہ ہاسپٹل گئے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. ان میں سے 12 بچے ایسے تھے جنہیں فرسٹ ایڈ کے بعد جنہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہاسپٹل میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. 4 بچے ایسے تھے جن کو چوٹیں آئی تھی. بالکل, یہ ٹوٹل وہ ٹوٹل ایک فیگر تھا. سارے اس جو یہ واقعہ ہوا اس میں زخمی تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 طلبہ ایسے تھے جو زیادہ کیا اس کا نام ہے زخمی تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ کے بعد وہ بھی جو ہاسپٹل ہے اس سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. اس کے بعد ابھی ہمارا کوئی بھی طلبہ وہاں پہ زیر علاج نہیں ہے. اچھا, جو طالبات کے حوالے سے یہاں پہ افواہ پھیلائی گئی, کچھ طالبات کے حوالے سے بھی کہا گیا نا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی کہ لاپتہ ہو گئی یا خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی والا واقعہ ہوا, اس طرح کے بھی یہاں پہ تو سوشل میڈیا پہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں پھیلی. جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کو سیاسی مقاصد کے لیے ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص اینگل سے یہ چیزیں کیوں, ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہوا وہاں پہ. کوئی ایسا واقعہ وہاں پہ رپورٹ نہیں ہے کہ کسی طلبہ کو ہراساں کیا گیا ہو. صرف یہ چیز تھی کہ جس ٹائم یہ والا واقعہ سٹارٹ ہوا تو بچے بہت زیادہ گھبرا گئے, کیونکہ بچے گھر سے دور ہیں, انہوں نے گھبرانا تھا, کیونکہ جس ٹائم ایسے 100 بندہ آ رہا ہے تو بچے گھبرا گئے. بچوں نے پھر جس وقت سوشل میڈیا پہ بیان آئے, کیونکہ ہم نے اس کی پھر اس کے بعد ہمارے وہاں پہ جو ایمبیسڈر صاحب ہیں, جتنے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے جو کہ یہاں بزنس کمیونٹی ہے جو کہ ان سارے سیٹ اپس کو مینیج کرتے ہیں, یہ ساری یونیورسٹیز کو پاکستانی بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں, صاحب نے جس ٹائم انویسٹیگیٹ کیا, ان کی ایجنسیز ایون اس چیز میں انوالو ہیں, پولیس انوالو ہے, جس ٹائم یہ کیا گیا کسی بھی طلبہ کے ساتھ جاتی ہے. ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب یہ واقعہ ہوا, جب لوگوں کے وہاں پہ جتھوں نے جو مقامی افراد کے حملے کیے, ہاسٹلز کے اوپر کیے یا ان فلیٹوں کے اوپر کیے, یا جہاں پہ ان کو پتہ چلا یہاں پہ غیر ملکی طلبہ و طالبات ہیں, وہاں پہ اٹیک کیے, اس دوران وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن یا پولیس, اس کا کردار کیا رہا؟ لوکل ایڈمنسٹریشن پہلے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. جس ٹائم حملے ہو گئے پھر لوکل ایڈمنسٹریشن, پہلا دن بہت زیادہ کریٹیکل تھا, پہلی رات بہت زیادہ کریٹیکل تھی, اس میں ہم خود سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ واٹ از گوئنگ آن, کہ یہ کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے, کہ ہمیں خود یہ والا ڈر تھا کہ اللہ نہ کرے یہاں کسی بچے کی کیجویلٹی نہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد جس ٹائم ان کے پاکستان میں میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی, پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ فارملی کنٹیکٹ کیا, کنٹیکٹ کرنے کے بعد کرگز گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کرگز گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور جتنے بچے تھے انہیں پھر سیکورٹی میں لے گئے. ایون کہ ان کی آرمی جو تھی ان کے بھی انہوں نے ہر یونیورسٹی کے اندر بندے ڈپلائی کر دیے فار دا سیفٹی آف اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یعنی اس دوران جو یہ سارا سلسلہ ہوا اس وقت بچوں کی کیا کیفیت تھی, کیا صورتحال تھی؟ بچے بہت زیادہ پریشان تھے, ہر بندہ پریشان تھا, کیونکہ کبھی ایسی چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کی تھی. کہ ہمیں تو یہ تھا کہ 2 بچوں کی لڑائی آپس میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گی, ان کی یونیورسٹیز ان کو دیکھ لیں گی, لیکن جب ایسے ہوا کہ 100 بندوں کا جتھا اٹھ کے آ جائے گا تو یہ والی چیز پھر ظاہری بات ہے کہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایکسپیکٹ انسان کر رہا ہوتا ہے, ہم تو یہ ایون ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے, بیانڈ دا ایکسپیکٹیشنز یہ والی چیز ہوئی
کہ 100 بچوں کا آیا، کیونکہ ان کے اندر غم و غصہ ایسا تھا. اچھا، وہ جو اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے یا کہ کوئی وہاں پہ لوکل کوئی مقامی افراد ان کے ساتھ مل کے آ رہے تھے؟ کوئی اس طرح کی طرح کہ مقامی لوگوں نے حملے کرنے شروع ان کر کے دیے؟ مقامی تھے، ان کے مقامیوں نے ہمارے پاکستانی طلبہ پہ انہوں نے اٹیکس کیے. اچھا، وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے؟ وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، وہ تو کرگیز ہے نا، وہ تو ادھر ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اندر یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ آپ کے کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کیونکہ جس ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو اس کا آپ نے کوئی توڑ نہیں کیا اس ویڈیو کا، کوئی وضاحت کرنے کی یا کوئی اور چیز اس طرح کی کہ جی کہ یہ چل رہی ہے کہ آگے چل کے خطرناک بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس طرح کا ہوتا ہے نا، جب سوشل میڈیا پہ چیز چلتی ہے تو لوگوں کو تک پہنچتی ہے تو اشتعال پھیلتا ہے، تو اس کی وضاحت بر وقت کرنا بھی تو چاہیے نا. 2-3 دن پہلے لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز بھی نہیں تھی، ساری چیزیں کول ڈاؤن تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ چونکہ ایک کرغزستان کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے اور وہاں کے لوگوں کا ایک خاص حوالہ ہے، میں اس پر بھی آپ سے بھی اور ہاشمی صاحب آپ سے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت ایک بریک پہ جانا ہے ہم نے. تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہاشمی صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ اس طرح کی افواہیں، بلکہ پاکستان میں اس طرح کی افواہیں پھیلیں کہ بچوں کی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں، کچھ بہت زیادہ شدید زخمی ہیں، کچھ لاپتہ ہیں اور کچھ بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. آپ چونکہ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور آپ کو تو یقیناً بہت زیادہ فکر ہوئی ہوگی جب یہ باتیں آئیں، تو ایسی باتیں یہاں پہ کیوں پھیلائی گئی؟ سر، سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا ہے نا رات کو 11:40 پہ، ہمیں اس واقعے کا کوئی 12 یا 12:30 کے قریب ہمیں پتہ چلا ہے. اس کے بعد اس واقعے کو میں نے، میری ایسوسییشن کے لوگوں نے، پاکستان میں جتنے کنسلٹنٹس ہیں جن کے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں تک کہ مجھے پیرنٹس کی کالیں، ہم نے اس کال کو اٹینڈ کیا، لوگوں کو بتایا کہ یہ مسئلہ بنا ہے، ابھی ہمیں خود سمجھنے دیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. جو یہ رومرز پھیلائی گئیں کہ جی وہاں بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا ہراس یا ریپ تو دور کی بات ہے، وہاں کسی بچی کو ہراس تک نہیں کیا گیا. ایک واقعہ ضرور وہاں پہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کمرے میں 2 کرگز لوگ داخل ہوئے ہیں. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لڑکیاں تھیں تو انہوں نے کچھ الفاظ بولے ضرور ہیں، بیڈ ورڈ، یس بیبی ایسا کر کے کچھ، مگر اسی وقت کنٹرول میں کر لیا گیا. یونیورسٹی کے جو ہاسٹل کی انتظامیہ تھی، جو لوکل ٹیچر تھے، انہوں نے آ کے فوری قابو کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی واقعہ پورے بشکیک میں نہیں جو ہے رپورٹ ہوا. حالانکہ ایک بشکیک کی ایک اپنی، بلکہ کرغزستان کی آپ کہنا چاہیے، اس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ پورا جو ملک ہے وہ ایک جنگجو قبائل کے اوپر مشتمل ہے. آپ تو وہاں بالکل ایسے ہی ہے نا، وہاں تو وہ بہت زیادہ جو ہسٹری بتاتی ہے کہ غسیلے بھی ہیں اور اس طرح کے واقعے پہ آتا بھی ہے. تو ایسے ملک میں بچوں کو بھیجنا کو مناسب ہے؟ سر، وہ بالکل وہاں بچے آج سے نہیں جا رہے. اگر آپ پاکستان میں جا کے مختلف ہاسپٹلز میں دیکھیں تو آپ کو ایسے ایسے ڈاکٹرز ملیں گے جو 2003 کے گریجویٹ ہوئے ہیں. تو وہاں بچے جانے کی جو 21 سال سے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں جا رہے ہیں. بنگلہ دیش سے بھی ہیں، انڈیا سے بھی ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، انڈیا سے ہیں، مصر سے ہیں، یہاں تک کہ کہ سعودیہ عرب سے بھی بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. مختلف ممالک سے وہاں بچے جاتے ہیں اور وہاں پہ فارن ایجوکیشن کا پراپر ایک سسٹم موجود ہے. ہماری پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے ہماری یونیورسٹیز کا بے شہہ بار وزٹس کر کے یونیورسٹیز کو اپروو کیا ہوا ہے. وہاں یونیورسٹیز کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر PMDC نے جو یونیورسٹیز ان کے پیرامیٹر پہ پورا اترتی ہیں ان کو اپروو کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو 12,000 پاکستانی بچہ اگر وہاں پہ پڑھ رہا ہے تو 12,000 خاندان ہیں. سر، یہ وہ بچے ہیں جو اس وقت پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی 20-25 ہزار وہ بچے ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے واپس آ چکے ہوئے ہیں. مجاہد صاحب، اس سے پہلے وہاں پہ جو 12,000 بچے اور آپ کے اپنی یونیورسٹی میں تقریباً 1700 بچے پاکستانی ہیں وہاں پہ، اور باقی دوسرے ملکوں کے بھی ہیں، تو اس سے پہلے وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ ان جو 12,000 پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے جو بچے موجود ہیں ان کا کیا رویہ آپ نے دیکھا اب تک؟ آپ 10 سال سے وہاں پہ آپ خود بھی موجود ہیں، آپ کی ابھی بھی یہاں سے بچوں کو اور بھی لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ اوورآل ان کا رویہ کیا ہے؟ میں نے جیسے عرض کی کہ وہاں پہ وہ بڑے غسیلے اور بڑے غصے والے سمجھے جاتے ہیں لوگ. وہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ جنگجو لوگ ہیں، تو لیکن وہ ایک مسلم کنٹری ہے، 83% پاپولیشن ان کی مسلم ہے، وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک ریسزم نہیں تھا، کبھی بھی یہ والی چیز فیل نہیں ہوئی تھی. لیکن تھوڑا سا مس انفارمیشن اس طریقے سے پھیلائی گئی کہ کرگز لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
تو اس کی وجہ سے وہ اشتعال میں 10 آئے۔ سال میں یہ والی چیز ہم نے نہیں دیکھی. وہ جو انہوں نے اس سے کہا پہلے کہ کیا تھا، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے کس طرح پہلے سے سب وہاں پہ نارمل بڑے تھے. نارمل میں اچھے تو کہتا ہوں طریقے کہ سے کرگز لوگ بھی پاکستان جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اسٹڈی کر رہے ہیں. کرگز لوگ بھی ان یونیورسٹیز کے اندر کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ کرگز اور پاکستانی اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آج تک اس طریقے کا جھگڑا نہیں آیا یا ایسا ریسزم نہیں آیا اس واقعے سے پہلے تک. تو اس واقعے کے بعد جو اب صورتحال جو اس میں پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس واقعے کا جب پاکستان میں پتہ چلا تو یہاں کی گورنمنٹ کا کیا رسپانس آپ کو ملا؟ گورنمنٹ نے کوئکلی رسپونڈ کیا، اچھا رسپانس تھا. ان کی گورنمنٹ کو فوری انفارم کیا. ان کے پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ نہیں، ہم یہ والی چیزیں نہیں ہونے دیں گے، بلکہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ ایکشن لیے. بہت اسٹرکٹ ایکشن لینے کے بعد ادھر جو 150+ ان کا جو لوکل ہے وہ جیل میں اس ٹائم، جنہیں وہ سزا دے رہے ہیں. ان کے پرائم منسٹر نے خود تمام یونیورسٹیز کا وزٹ کیا. وہ جو حملہ آور تھے، ان میں سے 150 جیل میں کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. ان کے جو کرگز پرائم منسٹر ہیں، ان کے پرائم منسٹر نے ہمارے ادھر سے اسحاق ڈار صاحب گئے تھے وزیر خارجہ، اور ڈپٹی پرائم ان منسٹر کے وزٹ کے بعد انہوں نے ادھر ہر یونیورسٹی میں خود وزٹ کیا، طلباء سے ملے، انہیں یہ چیزیں شور کروائی کہ ہمارا یہ والی انٹینشن نہیں تھی، نہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم ان لوگوں کو سزائیں دیں گے. اچھا، ایک چیز اور وہاں سے ہاشمی صاحب آ رہی تھی جب یہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس کے بعد ہم اکثر میں نے خود بھی چلو کوئی ویڈیوز دیکھی سنی بھی کہ گلہ کر رہے تھے بچے کہ ایک تو وہاں سے امبیسڈر نے کوئی پراپر ان کے ساتھ اپروچ یا رابطہ یا ان کے لیے کچھ نہیں کیا، یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں اس طرح کی جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہیں ہوئی. آپ اس پہ کیا سمجھتے ہیں؟ سر سب سے پہلے دیکھیں کہ وہاں جو کمیونٹی کی تعداد تھی وہ 12,000 تھی. پاکستانی ایمبیسی کا جو مشن وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ 5 سے 6 لوگوں پہ مشتمل ہے. بالکل صحیح. اب 12,000 میں سے اگر 2,000 بچہ بھی ایٹ اے ٹائم ایمبیسی اپروچ کرے تو ہر بندے کی باری آتے آتے ایک ٹائم لگنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور وہ لوگ پاکستان میں رابطے میں تھے، ایمبیسی پاکستان ایمبیسی کو بتا رہے تھے، ہماری ایجنسی انہوں نے نمبر انہوں نے واقعے کے ہمارے کا ہمیں پتہ چلنے سے پہلے 20 منٹ میں انہوں نے پہلے ایک نمبر اپنا جاری کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تعداد کی شدت زیادہ ہے، انہوں نے اپنا دوسرا نمبر جاری کر دیا اور ایمبیسیڈر اسی وقت حرکت میں آیا. مگر بچوں میں غم و غصہ چیزیں پائی گئیں، ایک دم سے واقعہ ہوا. ہر بچے کا ایک اپنی رائے تھی جو اب رائے دوبارہ تبدیل ہو چکی ہے. وہاں پہ جب ایک واقعہ ہوا تو اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ان برے لوگوں میں سے 150 کے قریب لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. اور ان کی گورنمنٹ نے، ان کے پریزیڈنٹ نے یہاں تک ایک بات کی ہے مارکیٹ ادھر کہ اگر کوئی بندہ آپ کو زبانی بھی کوئی بات کرتا ہے، آپ ہمیں رپورٹ کریں، 24 آور میں ہم اس بندے کو گرفتار کریں گے. اچھا، اب جو صورتحال ہے اب نارمل ہونا شروع ہو چکی ہیں چیزیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلائٹس بھر کے وہاں سے بچے تو پاکستان آ رہے ہیں. سر وہ بچے پاکستان آنے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ جو بچے بار کے آتے ہیں یہ جون میں آتے ہیں کیونکہ جون میں ان کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ابھی ایک واقعہ ہوا ہے، والدین پریشان ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز نے کلاسز آن لائن کر دی ہیں. آن لائن ہونے کی وجہ سے بچے وہاں فری بیٹھے ہیں، تو والدین نے کیا اگر آپ وہاں بیٹھے ہیں تو کائنڈلی پاکستان واپس آئیں. تو یہ بچوں نے جون میں واپس آنا ہی آنا تھا. تو ابھی تو ان کے لیے تو یہ سہولت ہو گئی کہ ابھی جو آ رہی ہیں فلائٹس آ رہی ہیں یہ تو گورنمنٹ کے خرچے پہ غالباً آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. گورنمنٹ اس چیز کو وہ کر رہی ہے، فنڈ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے جو فرسٹ کچھ فلائٹس چلی تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی، وہ کچھ وہاں کی جو بزنس کمیونٹی تھی انہوں نے اسکیجول کی تھی. اس کے بعد KPK نے، پنجاب گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے ایسی چیزیں اناؤنس کی جس کے بعد اب ڈیلی بیسس پہ 4 چارٹرڈ فلائٹس فری آف کاسٹ وہ کراچی آئی، کوئٹہ آئی فلائٹ، یہ آئی ساری پنجاب میں، لاہور میں آئی. ہاں جی. تو یہ سارے صرف اس وجہ سے واپس اب آ رہے ہیں. یہ تو ہر سال جون کے اندر آتے ہیں. اچھا، اس سال یہ ہو گیا کہ انہیں 1 مہینہ پہلے آ گئے سارے بچے. اچھا، وہاں پہ یونیورسٹی جیسے ابھی ہاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آن لائن ایگزام دے سکتے ہیں سیمسٹر کا، کسی کو فریز کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی بات شروع میں آئی کہ آپ اپنا جو سیمسٹر ہے اس کو فریز کروا لیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ آن لائن ایگزام دے سکتے ہیں. اس سے طلباء و طالبات کا کسی قسم کا کوئی سیمسٹر کا نقصان ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ کوئی لاس نہیں ہے. جو ٹیچرز ہیں انہیں گروپ بنا کے اسائن کر دیے گئے ہیں. ٹیچرز اپنے جیسے یونیورسٹی کے اندر آ کے کلاسز دے رہے تھے ویسے ہی وہ اب آن لائن دے رہے ہیں. بچوں کے جو کلاسز ہیں، جو ایگزامز ہیں وہ آن لائن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں.
تو اس وجہ سے کہ ایک کوئی بھی ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے اس چیز کے لیے، اور جب تک ہم اس چیز کو مکمل سارٹ آؤٹ نہیں کر لیتے، ہم اس چیز کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا بچے جو ہیں وہ سیفٹی لے لیں، اور ہم نے بچوں میں تھوڑا سا اعتماد بھی بحال ہو جائے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ ایک جو واقعہ ہوا اس کے بعد، اور جس طرح سے اس کو ہائپ ملی، جس طرح سے ہائپ کریٹ کی گئی، یا یہ کہہ لیں واقعہ تو ہوا نا جی، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ حملے بھی ہوئے، بچوں کے اندر خوف و راس بھی پیدا ہوا. تو اب کم از کم یہ ہے کہ ذہنی طور پر وہ کچھ عرصہ یہاں پہ رہیں گے اور ادھر کے حالات بھی نارمل ہو جائیں گے، تو چھٹیوں کے بعد یقیناً آپ کی کلاسز دوبارہ شروع ہو جائیں گی. بالکل. سپٹمبر میں تو ہماری ساری کلاسز آف لائن ہوں گی، سارے اسٹوڈنٹس واپس آئیں گے. ہر یونیورسٹی کے جتنی یونیورسٹیز کی، ہر یونیورسٹی کی وہاں پہ مینجمنٹ ہے، تقریباً مور دین 20 یونیورسٹیز ہیں جس میں بچے پاکستانی اسٹڈی کر رہے ہیں کرغزستان میں. کرغزستان کے اندر. اچھا، ٹوٹل کتنی اسٹرینتھ ہوگی وہاں پہ؟ مور دین 12,000 پاکستانی وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے. اگر اوور آل لوکلس کو دیکھوں یا فورنرس کو دیکھوں، ٹوٹل 23 یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ 20 12,000 یونیورسٹیز کی. یہ ساری وہاں بشکیک میں ہے؟ کچھ بشکیک میں ہیں، کچھ جلال آباد میں ہیں، کچھ اوش میں ہیں، ایسے ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر ہیں. مطلب کرغزستان کے اندر. جی. اور یہ یونیورسٹی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ پبلک سیکٹر کے یعنی گورنمنٹ کے کی ہیں یا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں؟ کچھ اس میں سے گورنمنٹ ہے، کچھ پرائیویٹ ہے. سب میں. اور اس میں کیا آپ عاشمی صاحب، آپ چونکہ خود بھی یہ سارا سلسلہ، تو کیا فرق ہے دونوں میں وہاں پہ جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی؟ سر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں فارنر ٹیچر اویلیبل ہیں. ان میں لوکل کرگی بھی ہیں، فارن سے بھی ٹیچر ہیں، یورپ سے بھی ٹیچرز آئے ہوئے ہیں، تو ان میں پاکستانی ٹیچرز بھی وہاں پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. تو دونوں کا لیول ایک جیسا ہے. چلیں اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو طلباء و طالبات کو جس طرح سے آپ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اور کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین، ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. مجاہد صاحب، وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وہاں جو کچھ ہو گیا، لیکن اس کو نارملائز کر دیا گیا. اب آپ نے کہا کہ بچے پرسکون ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم چھٹیاں ہو رہی ہیں، ویسے ہی ہونی تھیں، 1 مہینہ پہلے آ گئے، اور آن لائن ایگزام بھی ہو جائیں گے یقیناً، اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. لیکن میں اس کے باوجود، چونکہ ابھی آپ وہاں سے ریسنٹلی آئے ہیں، وہاں پہ کیا حالات کیا ہیں، وہاں پہ کیا صورتحال کیا ہے؟ اب وہ لوگ جو مقامی لوگ بھی تھے، جو حملوں میں بھی جنہوں نے شاید ہو سکتا ہے اس وقت سپورٹ بھی کی ہو، تو اب اوور آل گورنمنٹ کے اقدامات کے بعد، گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے، اس کے بعد کیا صورتحال کیا ہے وہاں پہ، جو اسپیشلی فارن اسٹوڈنٹس کے والے سے بات کر رہا ہوں؟ سچویشن نارملائز ہے. اب ایون کہ پہلے تو بچوں کے اندر یہ بھی خوف و ہراس تھا کہ ایئرپورٹ تک جائیں گے، پتہ نہیں سیف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اب بچے کیا اس کا نام ہے، جیسے جیسے چارٹرڈ فلائٹس آ رہی ہیں، ساری چیزیں نارمل ہیں ان کے بازار کے اندر. ایون کہ انہوں نے اس طریقے سے پاکستانیز کو oblige کیا ان کے پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز کے بعد کہ وہ پولیس والے آ رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر، کسی کو پیزے کے ڈبے، کسی کو ایسے oblige کرنے کی کوشش، پھول دے رہے ہیں. وہ اس یعنی جس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ ناراضگی دور کرنے کے لیے، صلح کے لیے، کہ آپ کو تلخی دور کرنے کے لیے، کہ ہماری کوئی ناراضگی نہیں ہے آپ سے، کوئی لڑائی نہیں ہے، آپ بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اور یہاں پہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور ابھی خوشی خوشی جائیں، خوشی خوشی واپس آئیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ جب بچے جائیں گے ان کو وہاں پہ کوئی تلخ ماحول نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہوگا. ان کے بلکہ پرائم منسٹر نے، ان کی ایجنسیز نے یہ والی چیز میک شور کی ہے کہ ایسا واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے، اس چیز کو ہم نیکسٹ وہ نہیں کریں گے. اور ہم اس چیز پہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہم نے وائنڈ اپ کر دی ہے، ہم اس چیز پہ کنٹینیوسلی ورک کر رہے ہیں کہ ایون کہ ہم اپنے ہاسٹلس کی، اپنی یونیورسٹیز کی پرماننٹلی سیکورٹی ایسی کر دیں کہ کوئی بھی ایسا دل خراش واقعہ کبھی بھی نہ پیش آئے، تاکہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے. اچھا، ایک چیز مجھے بتائیے گا، ہم چونکہ کرغزستان کی بات کر رہے ہیں، اور پلس دیگر جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ بہت سارے دیگر ممالک پہ میں بھی لوگ بچے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرغزستان میں ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹس وہ کن کلاسز میں، ایک تو MBBS کا، اور اس کے علاوہ کون کون سے کورسز ہیں؟ MBBS بھی ہے، انجینئرنگ پروگرامز بھی ہیں جو وہاں پہ آفر کیے جاتے ہیں. اور کچھ بچے پاکستان میں یہاں سے جاتے ہیں لینگویج کے لیے، لینگویج کے لیے. اور ادھر کون سی لینگویج کے لیے؟ کرگز لینگویج. کرگز لینگویج کے لیے. ہاں جی. اور پاکستان سے بلکہ یہاں سے لیبر بہت زیادہ وہاں پہ مور دین 2 to 3,000 ورکرز ہے جو کہ یہاں سے ورک ویزے پہ گیا ہے، جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا جابز ہیں وہاں پہ، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ٹیکسیز چلاتے ہیں، ریسٹورنٹ چلاتے ہیں، اپنی فیملی کو سرو کرنے کے لیے کہ وہاں پہ چلے گئے. اور وہاں پہ 3,000 سے زیادہ پاکستانی اس ٹائم ورک کر رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو کورسز ہیں ان کے،
اور ایک تو آپ نے کہا کہ انجینئرنگ میں اور MBBS جی، تو اس میں کیوں ہم پریفر کرتے ہیں کہ جی کرغزستان میں جائیں؟ ایکچولی تو پاکستان کے اندر تھوڑا سا اس طریقے کا ہے کہ پاکستان میں ہر سال FSC کا جو بچہ ہے مور دین 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہر سال بچہ FSC پری میڈیکل کا ایگزام دیتا ہے. اب جس وقت ہم اپنے پاکستان کے اندر MBBS کی سیٹس دیکھتے ہیں جو کہ پرائیویٹ پلس پبلک سیکٹر ملا کے وہ ٹوٹل بنتی ہیں 12,000 کے آس پاس. ٹھیک ہے، اب ہر سال تقریباً 1,30,000 بچہ ایسے ہوتا ہے جسے پاکستانی میڈیکل سیٹ اپس کے اندر ایڈمیشن نہیں مل پاتا، ایون کہ ان کی پرسنٹیجز ہائی ہوتی ہیں. کوئی بچہ انٹری ٹیسٹ میں لیک کر جاتا ہے، کسی نے میٹرک میں لیک کیا ہوتا ہے، سم ہو وہ بچے اپنا میرٹ نہیں بنا پاتے، اس میرٹ پہ نہیں آ پاتے، میرٹ میں نہیں آ پاتے. دوسرا پھر پاکستان میں فیسز بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. وہ کس وجہ سے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جو فیسیں سٹارٹ ہوتی ہیں اس میں ہر سال انکریمنٹ بھی ہوتا ہے، 20% کا انکریمنٹ بھی ہے. تو وہ ایٹ دا اینڈ پاکستان میں جو آپ کو ڈگری ہے وہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کے آس پاس یہ پاکستان کے اندر ڈگری MBBS میں. اور بلکہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے اندر تو ڈونیشنز بھی لی جاتی ہیں. وہ جو ڈونیشن ہے پہلے سال کے اندر تقریباً 50 لاکھ روپے بچے کو چاہیے یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے لیے. اچھا، تو اس وجہ سے وہاں پہ ہے سیمسٹر وائز سسٹم، 4 سے 5 لاکھ روپے سیمسٹر کی فیسز ہیں. اب ایک بچے نے 50 لاکھ روپے یہاں پہ ایک دم دینا ہے اور ادھر 10 سیمسٹر میں بچے نے 50 لاکھ روپے دینا. اچھا، وہاں پہ 50 لاکھ آپ کہتے ہیں کہ جی کہ لگتا ہے، یہاں پہ کروڑ 1.5 کروڑ روپے 1.25 کروڑ روپے یہ ہے. اور ڈالر کی جو قیمت میں اضافہ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑا؟ فرق پڑا کیونکہ فیس ڈالرز میں ہے. جو پہلے ڈگری ہمارے پاس 45-50 میں ہو رہی تھی وہ اب کیا اس کا نام ہے اوپر ہو گئی ہے. جب ڈالر ڈیکریز ہوتا ہے بچے کی فیس ڈیکریز ہو جاتی ہے، انکریز ہوتا ہے. تو پھر میں نے ہاشمی صاحب پوچھا تھا کہ جی کہ کرغزستان ہی کیوں، مطلب وہاں پہ ایک تو یہ تو فیسلٹیز اور قازقستان میں بھی ہوگی، یہ ترکمانستان میں بھی ہوگی، چائنا میں بھی آپ چونکہ اس کنسلٹنسی میں ہیں وہاں پہ بھی لوگ بھیج رہے ہیں. تو ان میں سب میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے اور کرغزستان میں کیا ایسی اٹریکشن ہے جس کی؟ سر ان سب میں فرق یہ آتا ہے بچہ سب سے پہلے اپنی سوٹیبلٹی کو چیک کرتا ہے، اپنے بجٹ کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ میں جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوں وہ PMDC سے لسٹڈ یونیورسٹی ہے، اس کے پاس کیا ایکریڈیشنز ہیں، IAR سے رجسٹرڈ ہے، ECFMG سے ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے. تو بچہ یہ ساری چیزوں کو جب جانچنے کے بعد بچہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے. تو پاکستانی کمیونٹی 2003 سے کرغزستان جا رہی ہے. اس سے پہلے بچے چائنا پڑھتے ہیں، قزاقستان پڑھتے ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے. تو پاکستانی کمیونٹی کیونکہ زیادہ چائنا کے بعد زیادہ کرغزستان میں ہے تو وہ ایک فیمس ہو چکا ہوا ہے بچوں میں، تو وہ زیادہ جاتے ہیں. دوسری بات ہے قزاقستان یا تاجکستان تھوڑا سا کوسٹلی ہے، وہاں مہنگائی تھوڑی سی زیادہ ہے، فیسز تھوڑی سی زیادہ ہیں. کرغزستان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تو فیس کم ملے گی، $2,000 کے اراؤنڈ اباؤٹ آپ کو فیسز وہاں پہ مل جاتی ہیں، 1500 سے $2,000 کے درمیان. تو اس کے بعد وہاں پاکستانی ٹیچرز کی تعداد زیادہ ہے جن لوگوں نے بچوں کو پڑھانا ہے. جو ٹیچرز آپ نے کہا کہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، پاکستانی ٹیچرز پاکستانی ٹیچرز ہیں، یورپ سے آئے ہوئے ٹیچرز ہیں، رشین ٹیچرز ہیں، لوکل کرگی ٹیچر ہیں، مطلب فارنر ٹیچرز وہاں پہ ہیں. تو کرغزستان کی یونیورسٹیز میں فارنر ٹیچرز کی تعداد بنسبت دوسرے ممالک سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ لینگویج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا؟ کیونکہ ہر بچے کو فرسٹ سیمسٹر میں میڈیکل کے ساتھ لینگویج پڑھائی جاتی ہے، وہ ان کے سبجیکٹ کا حصہ ہوتا ہے میڈیکل میں. اچھا، ایک چیز اور مجھے بتائیے گا. دیکھیے جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں بظاہر تو لگتا ہے کہ سستا ہو گیا، لیکن ایک چیز ہے کہ وہاں پہ جو سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا وہ بھی تو ڈاؤن ہوتا ہوگا نا؟ سر ایجوکیشن یہ بالکل بات ایسے نہیں ہے. وہاں پہ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اگر کوئی سٹینڈرڈ ڈاؤن ہو تو WHO کبھی بھی اس کو ایکریڈیشن نہ دے. PMDC کی جو ایک چیک لسٹ ہے جس کے مطابق یونیورسٹی گرین لسٹ ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی یونیورسٹی گرین لسٹ نہ ہو. جو ECFMG ہے یا IAR ہے جو ایکریڈیشنز دینے والی سرٹیفکیشنز جو جاری کرتی ہیں ISO، تو وہ کبھی بھی اپنی سرٹیفکیشن یونیورسٹیز کو جاری نہ کریں. وہ پراپر یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، پراپر ان کی لیبز ہیں، پراپر ان کے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ بچے کلینیکل جا کے اپنی ساری پریکٹس کرتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کی سہولیات وہاں موجود ہیں جن کو آپ جو بچے وہاں سے پڑھ کے آ چکے ہیں، گریجویٹ ہو چکے ہیں ڈاکٹر، آپ ان سے بات تصدیق کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کنسلٹنٹ تو وہ جو گرے لسٹ میں ہوتے ہیں ایجوکیشن ادارے،
वहाँ पे भी ले जाते हैं, उन यूनिवर्सिटी में भी ले जाते हैं, फिर बाद में वो बच्चे बेचारे परेशान होते सर रहते हैं। पिछले 2-3 साल से हमारी एसोसिएशन ने फॉरेन स्टडी कंसल्टेंट्स ने यही काम किया है कि पाकिस्तान में कंसल्टेंट सिर्फ उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट करें जिसको पीएमडीसी ने ग्रीन लिस्ट किया हुआ है, लेकिन मगर इस यहाँ पे- पे लोग अपने पैसों के लालच में आके बच्चों को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट दूसरी यूनिवर्सिटीज में हाँ, भेज मैंने देते ब्लैक हैं। लिस्ट का तो जिक्र नहीं किया हाँ, था, मगर कुछ क्योंकि वहाँ आपने- तो हाँ। कुछ बच्चे वहाँ भेजते हैं कंसल्टेंट से। तो हम लोग ये मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मिलकर ये कर रहे हैं कि ये काम ना किया जाए पाकिस्तान में। अच्छा, जो बच्चे ग्रे में या ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होता उनका फ्यूचर ये है कि अगर तो वो बच्चा शुरू में ही अपनी माइग्रेशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा ले तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए कि आगे उनकी डिग्री पे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जो लोग उसी में कंटिन्यू करते हैं तीसरे, चौथे, 5वें सेमेस्टर में, तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में वो माइग्रेशन करवाते हैं तो उनकी बैक सेमेस्टर्स में माइग्रेशन होती है, मतलब उनको वो- दोबारा शुरू से MBBS स्टार्ट करना पड़ता है। अच्छा, उनको वो जो सेमेस्टर जितना उन्होंने पढ़ा होता है उस यूनिवर्सिटी में उसको कंसीडर नहीं किया जाता, कुछ क्रेडिट नहीं दिया जाता उन hours सब्जेक्ट का। उनके कंसिडर किए जाते हैं मगर ज़्यादातर उनके बैक कर दिए जाते हैं। तो ये पूछता कोई नहीं यहाँ पे कि जी कि आपने जिस कंसल्टेंट ने भेजा यहाँ से ऐसी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को, तो यहाँ पे उनका कोई एहतसाब भी तो होना चाहिए ना। एक्चुअली तो ये जो ब्लैक लिस्टिंग और ग्रीन लिस्टिंग का भी कंसेप्ट है ना, ये 2021 और 2022 तक रह गया। अच्छा। अब ब्लैक लिस्ट और ग्रीन लिस्ट का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब कंसेप्ट क्या है कि पीएमडीसी ने एक अपना क्राइटेरिया दिया है हाँ हाँ। कि जो यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, इनके इतने एफिलेटेड अस्पताल होंगे, इतना इनका वो होगा, उस यूनिवर्सिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है। अब पीएमडीसी की एक लिस्ट है, जो कॉलेज उसकी लिस्ट में है पीएमडीसी कल को उस डिग्री को मानती भी है। अगर नहीं है तो पीएमडीसी उनकी डिग्री को नहीं मानती, WHO भी मानेंगी। WHO भी मानेंगी। क्योंकि पहले पीएमडीसी की जो है ना रिक्वायरमेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स में 3-4 एक्रीडेशंस हैं। हाँ। पहली एक्रीडेशन है WHO की, देन एक्रीडेशन है ECFMG की, थर्ड एक्रीडेशन है IAR की। ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास ये सारी एक्रीडेशंस हों, ये हालांकि इंटरनेशनल हैं, जी, बिल्कुल, किसी भी इदारे को ये हाँ, रिकॉग्नाइज ऐसे- करती हैं। ऐसे ही। उसके बाद पीएमडीसी उस कॉलेज को वेरीफाई करता है कि आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं। पहले जिस टाइम ग्रीन लिस्ट, ब्लैक लिस्ट का कंसेप्ट होता था, कंसल्टेंट जो है वो पाकिस्तान से ऐसे बच्चा ले जाता था। अब तो बच्चा डायरेक्टली, बच्चा कंसल्टेंट से ज़्यादा तेज़ है। बच्चा गूगल पे लिस्ट ओपन करता है, कॉलेज का नेम है नहीं, बच्चा खुद साइड हो जाता है। उसके बाद भी कंसल्टेंट अगर उसे गाइड करे तो कंसल्टेंट को ये चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि उसे ग्रीन लिस्ट ऐसे इंस्टीट्यूशंस में ही भेजे जो उस पीएमडीसी की लिस्ट में है। आप ये कह रहे हैं कि जी कि जो इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएमडीसी की या WHO की किसी की भी वेबसाइट खोलें, उसके ऊपर उनका क्राइटेरिया मौजूद होगा। हाँ जी। और वहीं वो अप्लाई करे कि जो उसकी अप्रूव्ड है, लिस्ट में शामिल है, वहाँ पे वो दाखिले के लिए अप्लाई करे। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। एक चीज़ किर्गिस्तान के अंदर भी ये चीज़ कही जाती है कि शायद किसी बंदे के पॉलिटिकल रिसोर्स की वजह से कोई यूनिवर्सिटीज़ रिकॉग्नाइज हो गई या कोई बंदा अप्रोच कर लेता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि पीएमडीसी का डेलीगेशन विजिट करता है। 7 डेज़ का इनका विजिट होता है। वो वहाँ पे जाके जिस वक्त विजिट करता है, हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ चेक की जाती हैं, यूनिवर्सिटी को देखा जाता है, एजुकेशन का क्राइटेरिया जज किया जाता है, फिर बच्चों से फीडबैक ली जाती है। उसके बाद जाके फिर भी ये चीज़ होती है कि अप्रूव होगी नहीं होगी अगर पीएमडीसी की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। यकीनन ये होनी भी चाहिए। और अगर बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो उन्होंने मुस्तकबिल में किसी ने डॉक्टर बनना है, कुछ ने इंजीनियर्स बनना है, लेकिन अगर वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिसकी डिग्री ही नहीं को मानने को तैयार, तो वो उनका मुस्तकबिल तो ख़राब हो जाएगा ना। इसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी सी, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कुछ ब्लैक लिस्ट यूनिवर्सिटीज़, कुछ ग्रे लिस्ट में शामिल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे भी बच्चों को ले जाया जाता है, और वो जब वापस आते हैं तो उनके मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है कि वो तारीकी होता है उस वक्त, और हालात बड़े उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो उनका आगे क्या है? तो गो के इन्होंने बताया कि जी कि अब तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी नहीं है
اور WHO نے بھی اور PMDC نے بھی اور دیگر ادارے جتنے بھی ہیں انہوں نے اس کی کافی سکروٹنی کی ہے اور کافی ریفائن کیا ہے اس معاملے کو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو ایسا موجود ہے، اور کچھ کنسلٹنٹس میں بھی کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ایسے لوگوں کو ایسی یونیورسٹیوں میں لے جاتے ہیں صرف تھوڑے سے منافع کے لیے. تو ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آئیے ہاشمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے. جی ہاشمی صاحب. سر ایسے لوگ جو کسی بھی بلیک لسٹ میں پڑھتے ہیں جو PMDC میں اپرووڈ نہیں ہیں، ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی PMDC ان بچوں کو، پاکستان میں ایک ایگزام ہوتا ہے، پوری دنیا سے اب کہیں سے بھی MBBS کر کے آئیں گے نا تو پاکستان میں ایک ایگزام ہوتا ہے جس کو NLE کا نام دیا جاتا ہے، جو سال میں 2 سے 3 دفعہ یہاں پہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، جو بھی فارن سے بچے پڑھ کے آتے ہیں. تو جو بچے کسی بھی بلیک لسٹ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا پاکستان میں ایگزام نہیں لیا جاتا. تو ان کی ڈگری کو پاکستان میں نہیں مانا جاتا. جو بچے بلیک لسٹ یونیورسٹی سے پڑھ، ان کا مستقبل بالکل، یعنی وہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس آ گئے ہیں، خالی ہاتھ گئے. وہ ایک ردی کی ٹوکری ہوتی ہے ان کی ڈگری، جو کسی بھی ملک اور کسی بھی ملک میں دوسرے میں وہ اس کو نہیں مانا جاتا. کچھ ممالک میں ان کی ڈگری وہ پھر آگے اپنا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں، جو اگر وہ بچہ UK جاتا ہے تو پلیب کا ٹیسٹ دیتا ہے، جو پہلے ہی ایسی یونیورسٹی سے جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہے جو کہ پاکستان میں اپروو نہیں ہے، تو وہ بچے نے جا کے UK میں ٹیسٹ پاس کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے وہ بچے. صحیح. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ اگر ہم ایک اچھی ریپیوٹڈ یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ڈگری لے کے آتے ہیں تو یہ PMDC کا ٹیسٹ پاس کرنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ادارے تھے جو پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2021 اور 2022 میں بلیک لسٹنگ اور گرے لسٹنگ جس ٹائم PMDC نے کی ریفائن ہونے سے پہلے تک، جس میں یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ والے بچے وہاں پہ پیسے دے کے پاس ہو جاتے ہیں یا بچے وہاں پہ محنت نہیں کرتے. پھر PMDC نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیا. یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، یہ ابھی سے نہیں، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ یہ والا ٹیسٹ ضروری ہے. جو فورن گریجویٹس ہے اس کو سمجھائی ایک کنسیپٹ کی بات ہے کہ اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایز ہے، شاید وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو. میں یہاں پہ نا مجاہد بھائی کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کو چھوٹا سا سمجھ لیں کہ پاکستان سے جو بچے پڑھتے ہیں، جیسے وہ کنگ ایڈورڈ سے پڑھا ہے، علامہ اقبال میڈیکل کالج سے پڑھا ہے، جب وہ UK یا US سے جا کے پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں جا کے ٹیسٹ دیتا ہے. اسی طرح جو پاکستان میں بچے نہیں پڑھے، باہر سے پڑھے ہیں، جب وہ پاکستان میں آ کے پریکٹس کرنا چاہے گا، اپنا ہسپتال یا جاب کرنا چاہے گا، تو پاکستان کا لوکل ٹیسٹ اس کو دینا پڑے گا تاکہ یہاں کے جو میڈیکل سسٹم ہے اس کے وہ مطابقت رکھتا ہو تو پھر اس کو اجازت دی جائے گی. کیونکہ اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آتے تھے MBBS کر کے، ان کا ایک مطالبہ تھا کہ یہاں پہ PMDC ٹیسٹ ان کے لیے ان کو یہ ختم کیا جائے، اس سے ایگزمپٹ کیا جائے اور ان کو ڈائریکٹلی اجازت دی جائے کہ وہ پریکٹس کر سکیں. کوئی ایسا مطالبہ اب تو نہیں ہے کوئی کرتا اسٹوڈنٹس؟ اب تو یہ والی چیز دیکھیں، ایک جو رول ہے وہ سب کے لیے سیم ہونا چاہیے. بچے کو آگے ٹیسٹ دینا چاہیے، یہ ایک اچھی چیز ہے. کیونکہ جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ چیز مطالبہ کرتے تھے کہ باہر والوں سے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہونا چاہیے تاکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ چیک کی جائے کہ ہمارے اسٹینڈرڈ پہ ہے. تو یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ NLE کا ایگزام ہے، وہ سال میں 2 سے 3 دفعہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور بچوں کو ایویلیویٹ. کتنے % بچے جو وہاں سے کر کے آتے ہیں MBBS وہ PMDC کا ٹیسٹ کلیئر کرتے ہیں؟ اس میں ہر سال ایک پاسنگ ریشو نکلتی ہے جو کہ کیا اس کا نام ہے ڈیفرنٹ کنٹریز کی، وہ تو اوور آل ایک نکلتی ہے. اس میں کنٹری وائز کنسیپٹ نہیں ہوتا، اس میں فورن میڈیکل جو گریجویٹس ہیں اس کا ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اتنے % پاس ہوا ہے. کتنے %؟ جو ابھی ہوا تھا لاسٹ ٹائم ہوا ہے اس میں جو فورن گریجویٹس کی پاسنگ ریشو آئی ہے وہ 63% تھی. تو باقی کیا اس کا نام ہے وہ پھر ٹیسٹ ریپیٹ کرتے ہیں. 37% جو ہے وہ جو کلیئر نہیں کرتا وہ نیکسٹ اپیئر ہوگا، پھر اس کے بعد اپیئر ہوگا. وہ اتنی دیر تک یہ ٹیسٹ دیتا رہے گا جب تک وہ کلیئر نہیں کرتا. یا کہ اس کے لیے اٹیمپٹس ہوتی ہیں؟ وہ سال کے اندر 3 اٹیمپٹس ہوتی ہیں. جس وقت تک وہ پاس نہیں کرتا اس نے وہ ٹیسٹ دینا ہی دینا ہے. اچھا، پاس کرے گا تو اسے لائسنس ملے گا. ابھی اس وقت جو کہ یہ جو اسپیشلی کرغزستان سے آنے والے جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ایک چل رہی تھی شاید، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا کہ کوئی مائیگریشن کا سلسلہ، کیا ان کی مائیگریشن پاکستان میں ہو سکتی ہے یا ایسا کوئی چانس ہے؟ ایسے طلبہ جنہوں نے 3rd ایئر تک باہر سے MBBS کی ہے، 4th اور 5th ایئر ان کا رہتا ہے، PMDC انہیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ PMDC نے اس کے لیے بھی ایک ایگزام دیا ہوا ہے. ایسے طلبہ جو کہ آنا چاہتے ہیں وہ آ کے اپنی رجسٹریشن کروائیں PMDC میں اور اپنا ایک ٹیسٹ دیں. پھر PMDC ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کا کس کالج کہاں پہ ہوگا. وہ PMDC ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کالج کے اکارڈنگلی ان کا میرٹ بنتا ہے، کہاں پہ سیٹ اویلیبل ہے. وہاں پہ PMDC انہیں خود اپنی لسٹ کے اکارڈنگلی انہیں ان کا اگر میرٹ بنتا ہوتا تو وہ جاتے کیوں وہاں پہ؟
نہیں مطلب کہ تھرڈ ایئر کے بعد بچے کو چیک کیا جاتا ہے, پھر ویکنٹ سیٹس چیک کی جاتی ہیں. پی ایم ڈی سی کا جو ایگزام ہے اس میں میرٹ بنے گا. ہاں جی, اس میں میرٹ بنے گا. یعنی اس کا چانس ہے اور یہ سہولت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کے ٹیسٹ دے اور یہاں پہ مائگریشن سر کروا وہ لے. ڈیپینڈ کرتا ہے نا سیٹس کتنی اویلیبل ہے. میں اگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں, علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اگر 10 سیٹیں پڑی ہوئی ہیں تیسرے سال کے بعد تو 10 بچے مائگریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہ اگر 12,000 بچہ ایک ملک میں پڑھ رہا ہے تو وہ 12 کا 12 مائگریشن کر سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان میں اگر کچھ 50 سے 60 سیٹیں نکلتی ہیں تو ان 50 سے 60 سیٹوں میں جو بچے ایڈجسٹ ہو سکے ہوں گے صرف وہی بچے پاکستان میں مائگریٹ کر سکیں گے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات, ایک تو یہ کہ اپنی ایسوسیشن کا جو تھوڑا سا بتائیے گا کہ بنیادی اس کے, یہ شروع میں مجھے بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں اب بات کر رہا ہوں چونکہ کہ ایک تو ایسوسیشن کے کیا اغراض و مقاصد آپ کے اور کس لیول پہ کام کر رہی ہے, اور اس وقت پاکستان میں کتنے کنسلٹنٹ ہیں, تقریباً آپ کے ارکان کتنے ہیں؟ سر اس وقت فارن اسٹڈی کنسلٹنٹ پچھلے کچھ 4 سال سے کام کر رہی ہے. ہمارے اغراض و مقاصد بیسکلی طور پہ جو لوگ کنسلٹنسی کے شعبہ سے وابستہ ہیں, سب سے پہلے ان کی پاکستان کے سارے اداروں سے جو کنسلٹنسی کو رجسٹرڈ کرتے ہیں وہاں سے رجسٹریشن کا مراحل کمپلیٹ کروانا ہے. اس کے بعد کوئی بندہ کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں یا ہیومن ٹریفکنگ کے اندر, یا جو لوگ ڈنکی لگا کے پاکستان سے جاتے ہیں, اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمیں وہ نشاندہی کریں تاکہ ہم وہ لوگوں کو, کالی بھیڑوں کو, گندی بھیڑوں کو اس شعبے سے نکالیں. اگر اس شعبے میں کوئی بندہ آ جاتا ہے ایسا جیسے کالی بھیڑ آپ نے ذکر کیا, یا کوئی ڈنکی لگانے والا, یا کوئی صرف ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث بندہ آ جاتا ہے ایک کنسلٹنسی میں, تو آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ سر جو بندہ ہمیں اس کی انفارمیشن ملتی ہے, پہلے ہم اس کو اپنے طور پہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی ایسا بندہ ہے. اگر کوئی ہمیں ایسا بندہ پایا جاتا ہے تو جو ہمارے ادارے ہیں جیسے FIA ہے اور دوسرے ادارے ہیں, ہم پراپر اس کی ان کو کمپلین کر کے اس بندے کو وہاں سے اس چیز کو ریموو کرواتے ہیں. اچھا, آخر میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی کہ چونکہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد بچے واپس آئے اور اس میں مختلف قسم کے مطالبات کیے گئے حکومت وقت سے, اور ان میں سے شاید کچھ سنے بھی گئے ہوں گے اور کچھ کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا ہوگا, لیکن آپ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت کو ان طلباء و طالبات کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے کر لیں کہ جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت اسپیشلی جو ہمارے سینٹرل ایشیا میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے حکومت کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو جب یہ واقعہ ہمارا پیش آیا ہے نا, تو ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ حکومت وقت اتنی جلدی اس واقعے کو رسپانس کرے گی. ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی جلدی اس کو رسپانس کیا ہے. پاکستان سے کوئی 2-3 منسٹرز جیسے امیر مقام, ان لوگوں نے 19 تاریخ کی فلائٹ میں امیر مقام کو بھیجا ہے, وہاں کی صورتحال کو ڈائریکٹ کنٹرول میں کیا ہے, اور آج کے دن تک, ابھی کے ٹائم تک اس کو وزیر اعظم پاکستان ڈائریکٹ اس کو دیکھ رہے ہیں, جس کے اوپر پراپر ڈیلی بیسس پہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ لوگ آنے والا پاکستان کا فیوچر ہے, پاکستان کا کل ہے. اس میں حکومت وقت سے ہم اگر کوئی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ مطالبہ ہے کہ کرغزستان یا چائنا, جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں, وہاں پہ جو انہوں نے مشن بٹھائے ہوئے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے, ان مشن میں تعداد لوگوں کی بڑھائی جائے. جیسے کرغزستان میں 5 سے 6 لوگ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اسپیشل ڈیسک ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کرے, جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے فارن میں, وہاں پہ اس چیز کو بڑھایا جائے ڈیسک کو. اور دوسرا, جیسے اب کرغزستان میں پراپر ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے, قزاقستان بچے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ فلائٹ ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہیں, تو پاکستان سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے یا دوسری ایئر لائنز کو پاکستان سے ڈائریکٹ آپریٹ کروایا جائے. یقیناً مجاہد صاحب, آپ چونکہ جیسے آپ نے کہا اور ہم بھی سمجھتے ہیں انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد بچے واپس جائیں گے, اپنا جو سلسلہ معطل ہوا ہے تعلیم کا وہ مکمل کریں گے. آپ کوئی آخر میں میسج دینا چاہتے ہو؟ اسٹوڈنٹ سے یہی میسیج ہے کہ جو چیزیں تھیں یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت زیادہ ایک اذیت والی کیفیت تھی ہمارے لیے, لیکن انشاءاللہ اس چیز کو ہم بہتر کریں گے, اور بہتر کر کے پاکستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی سیکورٹی ٹائٹ کریں گے. آپ ڈریں نہ, آپ بیلیو رکھیں, انشاءاللہ آپ کا فیوچر جو ہے وہ نہیں ویسٹ ہونے دیتے. انشاءاللہ یقیناً ایسے ہی ہوگا. ناظرین, آپ نے
سید وقار ہاشمی اور مجاہد ندیم کی باتیں سنی، یقیناً بہت سے خدشات تھے، بہت سے تحفظات تھے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے۔ ہم نے کوشش کی ان تمام سوالات کا، ان تمام خدشات کا ان سے جواب بھی لیا جائے، وضاحت بھی کی جائے، اور وہاں پہ جو بچوں کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ ان کی بڑی اچھی گفتگو رہی، اور انہوں نے جن امیدوں کا اظہار کیا وہ یقیناً ہمارے لیے بڑی کارآمد، اور باقی بچوں کے لیے بھی جو وہاں پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی سود مند ثابت ہوں گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔